नाजरीन हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अब मेरा जो अगला सवाल होगा वो अनीक नाजी साहब से सवाल करूंगा मैं कि मौजूदा काबीना पूरी की पूरी काबीना और आज खुद वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने मुसलसल एक प्रोपेगेंडा जारी रखा और एक दिन में 4-4, 6-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई कि नवाज शरीफ का खिताब नशर नहीं होने दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जैसे सारे टीवियों पे कल चला है। और उसके बाद अचानक वो जो जब नवाज शरीफ खिताब फरमाते हैं तो उसके बाद सामने देखा कि हर टेलीविजन चैनल जो है वहाँ पर वो सुनाई दे रहे थे। और जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद ये फरमाने लगे लोग कि जी वज़ीर आज़म ने हदायत की थी कि पैमरा को हदायत ना की जाए, इसको रोका जाए, इसको चलने दिया जाए, ये खुद हो जाएंगे। अगर ये वज़ीर आज़म ने कहा तो ये पहले हफ्ता जो है इनको इतनी खलबली क्यों मची रही, इससे इतनी खौफजदगी क्यों महसूस होती रही? वाक़यात जिस तरह से होते हैं उनको सिर्फ आप देख लीजिए। अभी चंद दिन पहले की बात है ना, फाटफ के जो सारे लेजिस्लेशन सारी की सारी हुई है ना, पास हो गई। इससे पहले एक्सटेंशन वाले मामले में भी सब कुछ हो गया था। तो आपके ख्याल ताउन जो हो रहा है मुफ्त में हो रहा है? अगर उसके बदले में वो टीवी टाइम थोड़ा मिल जाए रौनक लगाने के लिए, ये वो इतना तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रही। इमरान खान साहब की बात देखिए, साहब एक इलाके में किसी एसपी डीआईजी से पूछ ले, किसी एक इलाके में अगर वो 2 SHOs लगा दे एक ही जैसे के साथ, तो फिर क्या हाल होगा उस इलाके में। हमारे यहाँ मामला यही है कि इख्तियार और इक़्तिदार, ये पहले दिन से हमारा मसला आज तक बना हुआ है। कहना है कि इमरान खान के तर्जुमान ने बिल्कुल दयानतदारी और सदाकत से ये बात की हो कि तर्जुमान कि ये नहीं होने देंगे, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने खुद भी टीवी पे देखा हो कि चल रहा है। तो ये भी जरा अच्छा। दूसरी चीज ये कि ये जो गुफ्तगू हुई है नवाज कर रहे हैं, ये उनकी ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। ये फाटफ का यानी ये जो उन्होंने ताउन किया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं किया, वो लंदन है। ये पेरिस बेस्ड क्लब है फाटफ, जिनकी ये फरमाइशें हैं। वो क्रेडिट लेंगे उसका कि हम तो ये 3 साल पहले कर रहे थे आपके लिए, तो कैसे मुड़ते हैं, ये भी जरा ध्यान में रखें। और ये जो टारगेट उन्होंने कल किया है, ये भी जरा ध्यान में रखें कि ये टारगेट किन किन लोगों का टारगेट है, जिस नवाज शरीफ अपने आप को वहां कर रहे हैं कॉन्शियसली। और ये जो थोड़ी देर पहले बात हुई, ये जो सियासी पनाह की, ये शिबली फराज ने, मतलब ज़ाहिर है उनके वालिद बड़े काबिल एहतराम है। मैं हैरान हूं कि फराज जैसा ये बंदा, यानी वज़ारत आदमी का क्या हाल कर देती है। सी पना नवाज शरीफ लेगा जिसको प्रिंस चार्ल्स मिलने के लिए आता है अयादत के लिए, पना यानी जिसको ये कहते हैं कि अरबपति या पार्क लेन पर फ्लैट है, सिर्फ उस एक पर उसको वहां सिटीजनशिप मिल जाएगी। नाजरीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुमताज कानूनदान जनाब डॉक्टर खालिद राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो नवाज शरीफ साहब ने कल खिताब फरमाया है, ये कोई काबिल ताज़ीर बातें उन्होंने की हैं जो वज़रा कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। हुकूमत ने खुद उनको अलाउ किया कि आके बात करें। और दूसरी बात ये जो काबिल ताज़ीर है वो उनके एक्सेस में नहीं है, इनको अवेलेबल ही इनके पास। तो अगर उसने कोई गुफ्तगू की है जिसमें ये सवाल यकीनन जिसमें वो ऐसी बातें हैं जो गलत है और कानून के मुनाफी है, लेकिन इसमें जो करा जा रहा है उसमें हुकूमत हिस्सेदार है। नहीं, मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या आपको एक माहिर मुमताज माहिर कानूनी नहीं है इस मुल्क के? मेरा ख्याल है चुनिंदा चंद जो सीनियर तरीन लोग हैं उनमें आप शामिल होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई सजा याफ्ता या मफरूर मुजरम जिसको सजा हो गई है और उसके बाद वो मफरूर भी हो गया है, क्या वो जो आज़ादी इजहार का जो हक होता है उससे महरूम हो जाता है? बात ये जो आज़ादी इजहार और बात है, लेकिन एक कैदी होना या जेल से गुफ्तगू करना और बात है।
یہ گفتگو یوں ہی سمجھے جیسے جیل سے ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ مواخذے قابل ہے، اور صرف اس میں پہلو یہ ہے کہ ایک ایسا جرم جو سیاست کی طرح ہو جاتا ہے، یہ سیاسی گفتگو کی ہے انہوں نے، لیکن اس پہ بھی کوئی لائن ڈرا کرنی چاہیے. تصدیق کرنا فوج کی جرم نہیں ہے، تصدیق کرنا اداروں کی جرم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز جو گرے ایریا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ لا انفورسر ہیں وہ خود ملوث تھے اس کو باہر جانے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ان کو تو تصور تو پاکستان کے آئین کے مطابق تو ان کو تصور یہی کیا جائے گا کہ یہ جیل میں بند ہے، اور جیل میں بند آدمی جو ہے، جیل کے اندر بیٹھا ہوا آدمی، اس کو نہ پریس کانفرنس کی اجازت مل سکتی ہے، نہ جلسے سے خطاب کی مل سکتی ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا ہمیں؟ نہیں، کیا عام آدمی کو یہ اجازت ہوگی؟ کسی کو بھی نہیں ہوتی نا. تو لیکن یہ خلاف ورزی ہوئی ہے. یہی میں بات کر رہا ہوں، یہ اتضاح پایا جاتا ہے کہ الف کے ساتھ گورنمنٹ کا رویہ اور ہے، بے کے ساتھ اور ہے. یہ رویہ دوسری سب سے برابر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن رویہ تو یہ چیری پکنگ، اسے ہم کہتے ہیں چیری پکنگ. لیکن کیا کہیے کہ یہ وہی حکومت ہے نا جی، یہ آپ کا یہ وہی نظام عدل ہے نا جو ایک سزا یافتہ اور آدمی کو وہ بیرون ملک علاج کی اجازت دیتا ہے، جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے. اور اس کے بعد یا تو پتہ چلتا کہ پاکستان کی جیلوں میں بند جو ہزاروں بیمار قیدی ہیں ان میں سے کسی 2 کو 4 کو 6 کو کوئی سہولت دی گئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یہ اکیلا نواز شریف بھی قصوروار نہیں ہے. یہ بالکل آپ کا درست سوال ہے، لیکن آپ اس سوال کو صحیح آدمی سے کریں، اور وہ آدمی ہے آپ کا وزیر اعظم، کہ وائی از ہی ٹالریٹنگ اٹ، وائی از ہی ٹرننگ ہز فیس اوے. یہ چیز آپ کو ان سے پوچھنی چاہیے. پوری قوم پوچھ رہی ہے جی ان سے، پوری قوم پوچھ رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جب وہ چلے گئے پاکستان سے نواز شریف صاحب، تو اس کے بعد انہوں نے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے ان کو علم ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کا نام بھی وہ اسی ایل میں تھا. تو وہ لوگوں سے سوال کرتے رہے، حکمران لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ فلاں کام کیسے ہو گیا. یہ آئی تھنک یہ مذاق ہو رہا ہے. بہت شکریہ، اسٹیٹ سے مذاق ہو رہا ہے. بہت شکریہ خالد راجن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے خالد راجن صاحب کی باتیں سنی، کیا کہیں گے آپ؟ قانونی مہارت پر میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ بات تو انہوں نے درست کہی ہے. سر کیسے انہوں نے سمپل یہ بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں اور اس کو جیل میں بند کرتے ہیں، جیل میں بند کرنے کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی جیل ہو یا پاکستان کے ہاسپٹل کی سب جیل ہو یا اس کے گھر جو ہے جو گھر ہے سب جیل ہو. دیکھیے کیا میاں نواز شریف کو کیا انہوں نے وہاں پہ سب جیل وہ سب جیل قرار نہیں دیا؟ باقی یہ کہ سونا صاحب سے کرنا چاہیے. نہیں سوال کیا کرنا ہے، وہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایک آدمی 8 ہفتوں کی بھیجا گیا ہے، 8 ہفتے ہم اس ملک کی بات ہی کر رہے ہیں نا جہاں پہ ایک آدمی 90 دن میں الیکشن کرانے کی بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور ملک ہے؟ یہ وہی ملک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہاشمی صاحب، نواز شریف کی جتنی حرکتوں کو یہ بس پارٹی والے ڈیفینڈ کریں گے نا، اتنے ان کو ڈنڈ پڑتے چلے جائیں گے. یہ پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی کی بات کرو، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اشرف سونا صاحب، میں اگلا سوال منور انجم صاحب سے یہی کرنے والا، جو ان کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب نواز نے یہ ایک متنازع بیان دیا کل، تو اس کے بعد ان کا چیئرمین ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم غیر جمہوری طاقتوں کا مقابلہ، جن کو غیر جمہوری طاقتیں نواز شریف نے کہا، اس طریقے سے اس نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ مقابلہ بھی جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. جی سر.
سر غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی بھی افراتفری، ہم نہیں چلتے کہ یہاں پہ وہ دوبارہ سے جو ہسٹری رکی جائے کہ 2 کی لڑائی میں تیسرا جو ہے وہ آ کے بینیفٹ اٹھائے. ہم نہیں چاہتے کہ انصاف کو غیر جمہوری طریقے سے نکالا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا اقدام ہو جس میں جو ہے جمہوریت کو لپیٹ دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان جو ہے وہ ایسے اقدامات کر رہا ہے وہ اپنی اصلاح کرے، نمبر 1. نمبر 2 ہم چاہتے ہیں کہ ہم مطالبات کر رہے ہیں کہ جو غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو امیر ہوتا جا رہا ہے، جو چینی کا سکینڈل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے انیک ناجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جن کا انہوں نے خطاب نشر ہونے سے روکا، گہری سازش کے ایسی بات نہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ سوچ سمجھ منصوبہ ہو سکتا ہے. نہیں آپ دیکھیے مجھے حق دیجیے کہ میرا بھی خیال ہی ہے، کیونکہ وہ جو کل انہوں نے سب سے جو ہے وہ جو ان کا پہلا آپشن ہے مولانا فضل الرحمان کا، وہ استعفوں کا آپشن ہے، فوری طور پر استعفے دے دیے جائیں. اور اس پہ قمرالزمان قائرہ صاحب نے اس سوال کے جواب میں کہا ہے کہ مولانا کے اس آپشن پر ہم لوگ غور کر رہے ہیں، غور ہوگا، استعفے نہیں آئیں گے. میں ایک بات اس میں ایڈ کر دوں. مجھے یہ بتائیں خاور صاحب کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے 13 جماعتیں وہاں موجود تھیں، کسی ایک کو بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنے کی اجازت باہر دی گئی تھی؟ نہیں. جو ویڈیو لنک کی اجازت صرف اس کو دی تھی جو اس اے پی کی مجلس میں موجود نہیں تھا، اور اس میں صرف 2 لوگ تھے. ایک کا نام تھا نواز شریف، دوسرا نام تھا پریزیڈنٹ آصف علی صاحب، تیسرا تو بندہ تھا ہی نہیں. انہوں نے کس سے خطاب کرنا تھا؟ یہ مس پرسپشن ہوتی ہے لوگوں. اب وہاں پہ جماعت اسلامی اے پی سی میں کیوں نہیں گئی؟ انوائٹ نہیں کیا ہم لوگوں نے انوائٹ نہیں کیا. اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہے. لیکن ہاشمی صاحب میں یہ آپ کے ذریعے سے ان سے سوال کرتا ہوں. یہ جواب جو ہے یہ سوال کا بنا ہوا بڑا اہم، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات آئی ہے اپنی پارٹی کے، تو یہ جواب یہ دے رہے ہیں. تو یہ کل سے میڈیا نے جو ایک شور مچا ہے کہ جماعت سلامی نہیں گئی، تو کیا ان کو اپنا بیان نہیں کرنا چاہیے؟ کر تو دیا، میں نے کر دیا، آن ایئر کہہ دیا. ہاشمی صاحب جتنے ایکشن پولیٹکس میں ہوتے ہیں ان اخلاقی بنیاد ضرور ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. نظریات تو اہم ہے، اخلاقی بنیاد ہوئی ہے. یہ منور انجم، آپ کے پاس کیا یہ جرت ہے کہ آپ ایک مفرور شخص کو یہ کہیں پاکستان واپس تشریف لائیں؟ ایک بہت بڑی تحریک جو آپ حکومت کے خلاف چاہتے ہیں وہ آگے اس کی قیادت کریں. آپ کیوں نہیں کہتے اس شخص کو جس کی یہ تقریر آپ نے ساری قوم کو سنوائی اور اگلی تقریر کا پتہ نہیں 3 سے آنی ہے، کیا آل پارٹیز کانفرنس یہ اخلاقی جواز رکھتی ہے؟ جو اے پی سی ہوئی اس میں جماعت اسلامی شریک نہیں ہوئے. سراج حق صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن پارٹیاں جنہوں نے جو اے پی سی میں شریک تھی، یہ اور حکومت یہ آپس میں مل کر ایک کھیل کھیل رہے ہیں، اس لیے ہم اس میں شامل نہیں ہوئے. اور اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب نے اچانک آخری لمحوں میں پیغام بھیج دیا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور میں نہیں آ رہا. اس کے علاوہ اسفند یار ولی صاحب وہاں تشریف نہیں لے کے گئے. اس کے علاوہ اسرار اللہ زوری صاحب بھی جو ہے وہ اس اے پی سی میں شریک نہیں ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اے پی سی کے بعد اے پی سی ہو گئی ہے، اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.